बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अतगल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 40 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 40 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि दुहान काफ़ी देर तक गुलबानो का पीछा करता है मगर वो उससे बात करने का मौका नहीं हासिल कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि गुंदुकतू वहाँ आता है जहाँ कबीले की खवातीन काम कर रही होती हैं। गुंदुकतू आकर सिलजान खातून को बुलाता है जबकि गोंजा गुल गुंदुकतू को देख रही होती है। जब गुंदुकतू सिलजान खातून को बुलाता है तो गोंजा गुल को बहुत गुस्सा आता है। गुंदुकतू सिलजान से कहता है कि हम अलग खेमे में रहते हैं, लेकिन अम्मी जान ने मुझे एहसास दिलाया है कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो और वो ठीक कह रही हैं। हालांकि मैं गोंजा गुल से शादी करने लगा हूँ, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, बस ये बताना था। वो मजीद कहता है कि अगर तुमने अपनी जुबान पर काबू ना किया और पुरसकून ना रही तो ये सब बदल सकता है। इसके बाद गुंदुकतू वहाँ से चला जाता है और सिलजान खुश हो जाती हैं। गोंजा गुल जो छुप कर ये बातें सुन रही होती है वो गुस्से से सिलजान की तरफ आती है। सिलजान खातून गोंजा गुल से कहती है कि तुम क्या चाहती हो, जिस पे गोंजा गुल कहती है कि सिलजान मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, दुखते के साथ एक पुरसुकून जिंदगी। जिस पर सिलजान खातून कहती है क्या तुम्हें किसी ने इस चीज से रोका है। इसके बाद सिलजान खातून वहाँ से जाने लगती है तो गोंजा गुल उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुमने अपनी जुबान को काबू ना किया और पुरसुकून ना रही तो याद रखना मेरा इरादा तब्दील भी हो सकता है। आइंदा मैं कभी ना देखूं कि तुम यहाँ आओ। सिलजान और गोंजा गुल के दरमियान वहाँ काफी बहस होती है। सिलजान जैसी वहाँ से जाने लगती है तो गोंजा गुल उसे कहती है कि मुझे मालूम है उस बूढ़ी खातून को तुमने कत्ल किया था। ये सुनकर सिलजान गुस्से से पीछे मुड़ती है और कहती है गोंजा गुल तुम ये क्या कह रही हो। जिस पर गोंजा गुल कहती है कि हमने देखा था कि उसने तुम्हारा हार कब्जे में लिया हुआ है। जब वो उसे नहीं देना चाहती थी तो तुमने उसे कत्ल कर दिया और उसका सबूत तुम्हारा हार है जो इस वक्त मेरे पास है। गोंजा गुल मजीद कहती है कि सिलजान मैंने किसी को नहीं बताया ताकि गुंदुकतू को शर्मिंदगी ना हो, लेकिन अब याद रखो अगर एक भी गलती की तो मैं गुंदुकतू साहब को, खुशनूद साहब को और सब को इससे आगाह कर दूंगी। मैं तुम्हें इस कत्ल के इल्ज़ाम में जिरगे में सजाए मौत दिलवा सकती हूँ। हमसे और हमारी खुशी भरी जिंदगियों से दूर रहो। इसके बाद गोंजा गुल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि सिपाही जंगी मशक वाले मैदान में मशकें कर रहे हैं। इसी दौरान गुंदुकतू वहाँ आता है और सिपाही अपनी तलवारें बुलंद करके गुंदुकतू का इस्तकबाल करते हैं। गुंदुकतू सिपाहियों की सिलारी मिलने के बाद पहली दफा सिपाहियों से गुफ्तगू करता है और कहता है कि एक तरफ काई कबीले के सिपाही और दूसरी तरफ दो दुर्गा कबीले के सिपाही, अब ये दोनों मुत्तहिद हुए हैं और मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ताल्लुक एक ही खानदान से है। गुंदुकतू कहता है कि हमारे अबा व अजदाद ने भी रियासत बनाई, लेकिन वो तकसीम हो गए जिसकी वजह से वो रियासत को कायम ना रख सके। अगर वो मुत्तहिद रहते तो अपनी रियासत को बचा सकते थे। फिर गुंदुकतू मजीद कहता है कि जब तक हमारा मकसद एक है तो हम एक ही सफ में सिपाही होंगे और एक ही फौज बनेंगे। आज के बाद हम एक ही कबीले के सिपाही होंगे। इसके बाद गुंदुकतू कहता है कि हम मंगोलों के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे और हम मुत्तहिद होंगे। इसके बाद गुंदुकतू मजीद कहता है कि मैं इस इत्तेहाद का नमूना देखना चाहता हूँ। जिसके बाद कई कबीले के सिपाही और दो दुर्गा कबीले के सिपाही एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और तुर्गत कहता है कि तैमूर साहब ठीक हो गए हैं और वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। फिर तुर्गत गुंदुकतू साहब जिंदाबाद, तैमूर साहब जिंदाबाद के नारे लगवाता है। ये सुनकर तैमूर भी बहुत खुश होता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तंगूर छुप छुप कर जंगल में एक जगह पर पहुंचता है और वहाँ से अपना कुछ सामान निकालता है और फिर खत लिखता है। खत में लिखता है कि खानों के खान उक्ताई खान, आपकी इतला के मुताबिक मैं नोयान के हर कदम पर नजर रखे हुआ हूँ। अगर ये ऐसा ही चलता रहे तो हमारे लिए और हमारी फौज के लिए ओज़ोम पार करना नामुमकिन हो जाएगा। आपको जो इक़दाम करने होंगे वो मैं आपको लिखूंगा। इसके बाद तंगूत वो खत कबूतर के साथ बांध कर उड़ा देता है। इसी दौरान तंगूत का एक सिपाही तंगूत के पास आता है और कहता है कि हमजा अभी भी सो रहा है, लेकिन अब्दुल रहमान कहीं भी नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे
گے کہ گلبانو مٹی کے برتن خرید رہی ہے۔ اسی دوران وہاں دوحان آتا ہے اور گلبانو کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوحان کے پیچھے ترگت اور بامسی بھی آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار تم کس کی جاسوسی کر رہے ہو؟ جس پر دوحان کہتا ہے کیا آپ لوگ اپنی بکواس بند کر سکتے ہیں؟ ترگت کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ کس کا پیچھا کر رہا ہے۔ پھر بامسی کہتا ہے کہ ہاں میں بھی سمجھ گیا بھائی۔ پھر بامسی دوحان سے کہتا ہے دوحان ہم کافروں سے لڑ کر پاگل ہو چکے ہیں اور تم پیار کے لیے اپنا دماغ خراب کر رہے ہو۔ جس پر دوحان کہتا ہے کہ بامسی تم مشق کی میدان میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ اپنے جیسا کوئی سپاہی تلاش کرو اور سارا دن اس کے ساتھ لڑتے رہو۔ اسی دوران گلبانو وہاں سے مٹی کا ایک برتن لے کر نکلتی ہے۔ بامسی کہتا ہے کہ گلبانو جا رہی ہے، جاؤ اور اس کی فکر کرو۔ اس کے بعد دوحان گلبانو کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ یہ مجھے دے دیں، یہ بھاری ہے۔ گلبانو کہتی ہے کہ نہیں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی جائیں اور کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ جس پہ دوحان کہتا ہے کہ میں واقعی ہی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے مدد کرنے دیں۔ اور اسی دوران دوحان گلبانو سے وہ برتن کھینچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے دونوں میں گتھم گتھا ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ مٹی کا برتن گر جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت اور بامسی بہت ہنستے ہیں اور گلبانو دوحان سے کہتی ہے کہ آپ کی مدد کا شکریہ، اور پھر گلبانو وہاں سے چلی جاتی ہے اور دوحان پیچھے سے آواز دے کر کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس کے بعد آپ اس قسط میں دیکھیں گے کہ عبدالرحمن غنی کی غار میں آتا ہے اور غنی سے کہتا ہے کہ قبیلے جاؤ اور ارطغرل بھائی کو اطلاع دو، نویان کل محل میں موجود اپنے جاسوس سے ملنے جا رہا ہے۔ اور پھر عبدالرحمن غنی کو جگہ کا نام بتاتے ہوئے یہ کہتا ہے ارطغرل بھائی کو بتا دو کہ نویان کل اس جگہ اپنے جاسوس سے ملے گا۔ جس پر غنی کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی نے حکم دیا ہے اب تمہارا کام ختم، اب تم واپس نویان کے پاس نہیں جاؤ گے۔ جس پر عبدالرحمن کہتا ہے کہ غنی تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس کے جواب میں غنی کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی آپ کے لیے فکر مند ہیں، ان کا شک ہے کہ نویان کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ جس کے جواب میں عبدالرحمن کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں ارطغرل بھائی کو میری فکر ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن نویان کو مجھ پہ شک نہیں ہوا۔ اگر میں واپس نہ گیا تو ہم محل میں اور قبیلے میں موجود غدار کو کبھی بھی تلاش نہیں کر پائیں گے۔ جس پر غنی کہتا ہے کہ اگر ارطغرل بھائی کا اندازہ ٹھیک ہوا تو پھر؟ جس پر عبدالرحمن غنی سے کہتا ہے کہ اگر موت میرا مقدر ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اگر موت اتنے قریب ہے تو انسان کس کے لیے کوشش کرتا ہے؟ ارطغرل بھائی کو اور میرے بھائیوں کو میرا سلام بھجوا دو۔ غنی عبدالرحمن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن عبدالرحمن نہیں رکتا۔ اس کے بعد عبدالرحمن غنی سے گلے ملنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سپاہیوں نے ایک محفل لگائی ہوئی ہے اور آپس میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ بامسی اپنے مزاحیہ واقعات سنا کر وہاں پر موجود سپاہیوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران غنی بھی اس خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کے پاس آتا ہے۔ ارطغرل غنی سے پوچھتا ہے کہ غنی کیا بات ہے؟ جس پہ غنی کہتا ہے کہ عبدالرحمن کی طرف سے ایک خبر ہے۔ ارطغرل یہ بات سن کر غنی کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر غنی ارطغرل کو ساری بات سمجھاتا ہے۔ جس کے بعد ارطغرل طبیب عارف کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے عبدالرحمن نویان کے بارے میں خبر لے کے آیا ہے، اور عبدالرحمن نویان کے پاس واپس چلا گیا ہے۔ عبدالرحمن کہتا ہے کہ نویان کو اس پر شک نہیں ہوا۔ جس پہ طبیب عارف کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ عبدالرحمن بہت بڑی مشکل میں ہیں۔ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ نویان ہم سے آخری چال چل رہا ہے۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ نویان عبدالرحمن کو مار دے گا۔ جس پہ ارطغرل کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اسے ایک دم نہیں مارے گا، وہ عبدالرحمن کو تڑپا تڑپا کر موت کے حوالے کرے گا۔ پھر ارطغرل طبیب عارف سے مزید کہتا ہے کہ طبیب عارف بھائی وقت آ گیا ہے کہ ہم نویان پر حملہ کریں گے۔ نویان یہ تو سمجھ گیا ہوگا کہ وہ ان پہاڑوں میں بچ نہیں سکتا اور وہ مزید ترکوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ دوستو اس کے بعد آپ قسط میں دیکھیں گے کہ بامسی خیمے میں بڑی بے چینگی کے ساتھ چکر لگا رہا ہے۔ دوحان بامسی سے کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ آرام سے، تمہیں اس طرح دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں آرام سے، اللہ جانتا ہے کہ نویان عبدالرحمن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا۔ پھر دوحان بامسی سے کہتا ہے کہ اپنا منہ بند کرو، مجھے پتہ ہے کہ کائی کبھی بھی عبدالرحمن کو ایسے ضائع نہیں ہونے دیں گے، وہ یقیناً اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ بامسی دوحان کی یہ بات سننے کے بعد پھر خیمے میں چکر لگانا شروع کر دیتا ہے اور دوحان کو بامسی پر بہت غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ گندگتو حیمہ خانم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان بتائیں کیا آپ نے اپنے ہونے والی بہو کا تجزیہ کیا؟ کیا آپ کو اپنی ہونے والی بہو پسند آئی ہے؟ جس کے جواب میں حیمہ خانم کہتی ہیں کہ مہر الدین بظاہر ہمارے ساتھ عزت سے بات کرتا ہے،
گنجا گل بہت سلجھی ہوئی ہے اور مجھے اچھی لگی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بیٹے کے لیے اور کیا چاہیے۔ پھر مزید وہ کہتی ہیں کہ مہردی نے زیادہ تر محل کی ہوا کھائی ہے، یہ ہم نے حلب میں بھی دیکھا، اس نے تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ہمارے ارد گرد کافی چیزیں ہو رہی ہیں، تم ہر وقت محتاط رہو۔ اسی دوران ارطغرل بھی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور حیمہ خاتون اور گندگتو سے گلے ملتا ہے۔ حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا تم تھکے ہوئے لگتے ہو، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں امی جان، مجھے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ نویان عبد الرحمن کو استعمال کر کے ہم پر گھات لگا کر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر حیمہ خاتون چونک جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا نویان کو عبد الرحمن کا پتہ لگ گیا ہے؟ اور گندگتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ نویان کو اسی کی جال میں پھنسانا چاہتے ہو۔ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی جان اب مزید بھاگنا ناممکن ہے۔ جس پہ گندگتو کہتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ جس کے جواب میں ارطغرل کہتا ہے کہ نہ مزید باتیں ہوں گی اور نہ ہی مزید صبر کی گنجائش ہے، اب ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں اور اسے ختم کرتے ہیں، یہ جنگ کا وقت ہے۔ جس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ ہم نویان کی رہائش گاہ پر حملہ کریں؟ جس پہ ارطغرل کہتا ہے جی امی جان۔ پھر حیمہ خاتون گندگتو سے پوچھتی ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو گندگتو کہتا ہے کہ ارطغرل ٹھیک کہہ رہا ہے، بظاہر نویان ہمیں دونوں اطراف سے نشانہ بنانا چاہتا ہے، ایک تو اپنے بچھائی ہوئی جالوں سے اور ایک اپنی قیامگاہ سے۔ تمام سرداروں سے بات کرتے ہیں اور انہیں قائل کرتے ہیں کہ ہم نویان پر حملہ کریں۔ پھر گندگتو مزید کہتا ہے کہ چلو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ دو قبیلے مل کر کیا کیا عظیم کارنامے کر سکتے ہیں۔ اس قسط کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن جیسے ہی نویان کے پڑاؤ میں داخل ہوتا ہے تو منگول سپاہی عبد الرحمن کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی دوران عبد الرحمن بھی اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ منگول سپاہی عبد الرحمن پر حملہ کرتے ہیں اور عبد الرحمن بھی ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتا ہے، مگر عبد الرحمن زیادہ مزاحمت نہیں کر سکتا اور منگول سپاہی اسے گرا دیتے ہیں اور اپنی تلواریں عبد الرحمن کے گلے پر رکھ لیتے ہیں۔ اور پھر نویان اپنے خیمے سے باہر آتا ہے اور نویان عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اکتائی خان کی عظیم فوج میں ایک مقام دینے کی پیشکش کی تھی، میں تمہیں ایک جنرل بنانا چاہتا تھا، میں نے تمہیں ایک ایسی دنیا دی جس میں سب کچھ تھا اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ غداری کی۔ جس کے جواب میں عبد الرحمن کہتا ہے کہ تم اور تمہاری غلیظ ریاست جائے جہنم میں۔ عبد الرحمن پھر کہتا ہے کہ اوئے نویان بغیرت کتے۔ یہ سن کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ عبد الرحمن کو بہت زیادہ مارتا ہے۔ نویان عبد الرحمن کو لاتوں، مکوں اور ڈنڈے سے بہت زیادہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے عبد الرحمن بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔